बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, 11 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक फजर की 2 सुन्नतों के बाद कुरान करीम की एक सूरत ज़रूर पढ़ लेना। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दुनिया की सबसे कीमती चीज़ अता फरमाएगा। उम्मीद कामिल है कि झोली छोटी पड़ जाएगी मगर अल्लाह की दी हुई वह नियामत कम नहीं होगी। मुहतरम नाज़रीन, याद रखिए कि कायनात का सबसे बाबरकत, सबसे पुरनूर और सबसे कीमती वक्त फजर का वक्त होता है। और जब ये मुबारक वक्त मुहर्रमुल हराम जैसे अजमत वाले महीने में आए तो उसकी बरकतें हज़ार गुना बढ़ जाती हैं। मुहर्रम का महीना शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना है, जिसकी फजीलत कुरान और हदीस से साबित है। ये वह लम्हा है जब पूरी कायनात अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही होती है, जब फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमतें पुकार पुकार कर रही होती है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूँ। मगर इस पूरे वक्त में एक ऐसा ख़ास लम्हा छुपा हुआ है जिसकी कदर व कीमत से अक्सर लोग वाकिफ़ नहीं। वह लम्हा है फजर की 2 सुन्नतों और फ़र्ज़ नमाज के दरमियान का वक्त। उस वक्त को वक्त इजाबत कहा जाता है, यानी वह वक्त जब बंदे की पुकार और अल्लाह की अता के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता। अगर आप अपनी ज़िंदगी की तंगियों से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, या अगर आप किसी ऐसी नियामत के तलबगार हैं जो दुनिया में सबसे कीमती है, तो 11 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक का ये अमल अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपकी तकदीर बदलने वाला है। मुहतरम नाज़रीन, फजर की 2 सुन्नतों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और जो कुछ इसमें हैं इन सब से बेहतर है। ज़रा गौर कीजिए कि इस दुनिया की तमाम दौलत, तमाम महल्लात, तमाम आसाइशें एक तरफ और फजर की 2 सुन्नतें एक तरफ। जब इन सुन्नतों का यह आलम है तो सोचिए कि इन सुन्नतों को अदा करने के बाद जो ख़ास कलाम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका आलम क्या होगा, और वह भी मुहर्रमुल हराम के इस हुर्मत वाले महीने में जिसमें नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि जो बंदा इस मुबारक वक्त में मेरे कलाम का सहारा लेता है, मैं उसे वह कुछ अता करता हूँ जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। आज हम जिस सूरत का तज़किरा करने जा रहे हैं, ये वह सूरत है जो आपके सीने को नूर से भर देगी और आपके घर में बरकतों का वह सैलाब लाएगी कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। मगर अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने ख़त्म नहीं होंगे। मुहर्रमुल हराम का महीना हमें अल्लाह की रज़ा के सामने सर तस्लीम खम करने का दर्स देता है। और जब इस महीने के आखिरी 20 दिनों में यानी 11 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक आप ये अमल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में मुअजिज़ात का ज़ुहूर होना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं मगर उनके हाथ कुछ नहीं आता, जबकि कुछ लोग बहुत थोड़ी कोशिश से बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। ये सब बरकत का खेल है और बरकत सुबह के वक्त तकसीम की जाती है। खुसूसन मुहर्रम के इन मुबारक अय्याम में तो बरकतों की बारिश होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। जब आप फजर की 2 सुन्नतों के बाद ये अमल करते हैं तो आप बराह रास्त उस नबवी दुआ के साए में आ जाते हैं। वह कीमती चीज़ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वह सिर्फ मालो दौलत नहीं बल्कि वह क़ल्बी सुकून है और वह आफ़ियत है, वह गैब से मदद है जो इंसान को दुनिया व आखिरत में सुरखरू कर देती है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपना नूर अता कर देता है तो उसके लिए अंधेरे रास्ते भी रोशन हो जाते हैं और दुश्मन भी उसके हक में खड़े हो जाते हैं। मुहतरम नाज़रीन, इस अमल की शर्त सिर्फ एक है, कामिल यकीन। अगर आप शक के साथ पढ़ेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, मगर अगर आप इस यकीन के साथ पढ़ेंगे कि मेरा रब मुझे देख रहा है और वह मुहर्रम के इस बाबरकत महीने में मेरी पुकार सुनने के लिए तैयार है, तो इंशाअल्लाह आप उसी वक्त अपनी ज़िंदगी में तब्दीली महसूस करेंगे। ये सूरत जो हम बताने जा रहे हैं ये कुरान पाक का वह निचोड़ है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की हम्द भी है और बंदे की आजिज़ी भी। जब आप ये सूरत 7 बार पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कायनात की तमाम मखलूक़ात आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हो जाती हैं।
یہ وہ معجزاتی عمل ہے جو آپ کی رزق کی تنگی کو دور کرے گا، آپ کی بیماریوں کو شفا میں بدلے گا اور آپ کے گھر کے جھگڑوں کو سکون میں بدل دے گا۔ اس ویڈیو میں ہم اس سورت کا نام اور اس کے حیرت انگیز فضائل تفصیل سے بیان کریں گے۔ بس آپ نے ایک ایک لفظ کو توجہ سے سننا ہے تاکہ کوئی برکت آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ محترم ناظرین، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ذکر سے منور ہے، مگر جو سکون اور برکت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں رکھی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم فجر کے اس مبارک وقت میں اپنے لبوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے مترنم کرتے ہیں تو عرش الہی سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ وہ قیمتی چیز جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، دراصل وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی طرف سے ملنے والی وہ غیبی مدد ہے جو انسان کو دنیا کے ہر غم سے آزاد کر دیتی ہے۔ محرم الحرام کا پورا مہینہ عظمتوں اور رفعتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں گناہ کرنے سے سخت پرہیز کرنا چاہیے اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔ آج کل ہم سب کسی نہ کسی مسئلے میں گرفتار ہیں۔ کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے گھر میں بیماری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے راتوں کو اٹھ کر روتا ہے۔ اللہ پاک نے ان تمام پریشانیوں کا حل اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب دل کو اطمینان مل جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، فجر کا یہ مخصوص عمل جو آپ نے 11 محرم سے 30 محرم تک روزانہ کرنا ہے، دراصل آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی ضمانت ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کے رزق میں اتنی برکت دے کہ آپ کی نسلیں بھی کھاتی رہے اور آپ کو عزت عطا کرے کہ لوگ آپ کی مثال دیں۔ جب آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ جب ہم اپنے رب تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ایسا ذخیرہ ہو جو ہمیں سیدھا جنت الفردوس میں لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں آ گیا۔ ذرا غور کرے، جب کائنات کا مالک آپ کے حفاظت کا ذمہ لے لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وہ قیمتی ضمانت ہے جو اس مبارک وقت کی عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ فجر کی سنتوں کے بعد جب آپ اس خاص صورت کا ورد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گرد نور کا ایک ایسا حصار بنا دے گا کہ شیطان اور حاسدین کی نظریں آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی فضیلت کے بارے میں ایک اور ایمان افروز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہو، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ محترم ناظرین، ہم سارا دن دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، مال کمانے کی دوڑ میں اپنے سکون کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، مگر ہم وہ راستہ بھول جاتے ہیں جہاں سے برکتیں آتی ہیں۔ یہ عمل جو ویڈیو میں ہم بتائیں گے، یہ دراصل اس سوکھی ہوئی کھیتی کو سیراب کرنے کے مترادف ہے جو برسوں سے بارش کے انتظار میں ہے۔ جب آپ فجر کے وقت اور خصوصاً محرم کے ان پاک دنوں میں اللہ تبارک و تعالی سے لو لگاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی زندگی کے بند دروازے اس طرح کھول دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کے وہ مسائل جو برسوں سے حل نہیں ہو رہے تھے وہ اس نورانی کلام کی برکت سے حل ہونے لگیں گے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، ہمارے معاشرے میں آج ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ اور بے سکونی کا شکار ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو صرف برکت کے لیے رکھا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا۔ جب ہم فجر کی سنتوں کے بعد اس خاص سورت کی تلاوت کرتے ہیں
تو یہ صورت ہمارے اندر سے مایوسی اور خوف کو نکال دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ جب آپ صبح سویرے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی جھولی کو ایسی نعمتوں سے بھر دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ وہ قیمتی چیز جو آپ کو ملے گی وہ آپ کے گھر میں خوشیاں لائے گی، آپ کے کاروبار میں ایسی برکت ڈالے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ سب اس کلام کا معجزہ ہے جس کی تاثیر زمین و آسمان پر محیط ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھے دنیا کی ہر چیز فانی ہے، آج ہے تو کل نہیں، مگر اللہ کا کلام اور اس کی دی ہوئی ہدایت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے اندھیرے ختم ہوں اور آپ کو وہ نور حاصل ہو جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے، تو محرم الحرام کے ان دنوں میں اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیں۔ قرآن پاک کی تلاوت محض ثواب نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ جب ہم اس مبارک وقت میں اللہ تبارک و تعالی سے مخاطب ہوتے ہیں تو کائنات کی ہر مخلوق ہمارے لیے دعا گو ہو جاتی ہے۔ ویڈیو میں ہم اس صورت کی تفصیل، اس کے حیرت انگیز اثرات پر بات کریں گے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے۔ یہ تلاوت آپ کے وجود کو پاک کر دے گی اور آپ کو وہ روحانی قوت عطا کرے گی جس کے بعد آپ دنیا کے کسی بھی چیلنج کا مقابلہ مسکراتے ہوئے کر سکیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ذکر کی مٹھاس نصیب فرمائے اور ہمیں وہ قیمتی دولت عطا کرے جو کبھی کم نہ ہو۔ محترم ناظرین، اب ہم اس عظیم الشان سورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو قرآن پاک کا خلاصہ ہے اور جسے اللہ رب العزت نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ وہ مبارک سورت سورہ فاتحہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، اور یہ وہ کلام ہے جسے اسبع المثانی یعنی بار بار دہرانے جانے والے 7 آیات کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کریں۔ جب آپ فجر کی 2 سنتوں کے بعد الحمدللہ سے آغاز کرتے ہیں تو کائنات کا مالک فرماتا ہے، اے میرے بندے، جو تو مانگے گا وہ تجھے ملے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے زمین و آسمان کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ کو سورہ نور بھی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے مطابق ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور خوشخبری دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نوروں کی مبارکباد ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ جب آپ فجر کے اس خاص وقت میں اس نور کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے وجود کو وہ روحانی روشنی عطا فرماتا ہے جو دنیا کی کسی مادی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ قیمتی چیز جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ دراصل اس صورت کی ہر آیت میں چھپی ہوئی ہے۔ جب آپ الرحمن الرحیم کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے اور آپ کی جھولی کو ایسی نعمتوں سے بھر دیتی ہے کہ دنیاوی وسائل چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی صورت میں وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اسے سورہ شفا بھی کہا گیا ہے۔ اگر آپ مالی طور پر پریشان ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں، تو فجر کی سنتوں کے بعد سورہ فاتحہ کا یہ عمل انشاءاللہ آپ کے لیے معجزہ ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں اپنی صفت رحمان و رحیم کو بار بار دہرایا ہے تاکہ بندے کو یقین ہو جائے کہ اس کا رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ کائنات کی سب سے بڑی طاقت سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔
جب مدد اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر دنیا کے سارے دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ راہ ہے جسے جاننے والے کبھی کسی در پر نہیں جھکتے۔ محترم ناظرین، اس صورت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے قرآن کا دیباچہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے، ویسے ہی سورہ فاتحہ کے اندر پورا قرآن مجید چھپا ہوا ہے۔ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد اسے پڑھتے ہیں تو گویا آپ پورے قرآن کی برکتوں کو اپنے سینے میں سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ پاک اس مبارک کلام کی برکت سے آپ کے رزق میں وہ برکت پیدا فرمائے کہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں۔ وہ قیمتی چیز جو اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کرے گا وہ ایسی برکت ہے جو آپ کی نسلوں تک جاری رہے گی۔ ویڈیو میں ہم اس عمل کا وہ خاص طریقہ بھی بتائیں گے کہ اسے کتنی بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو سکے۔ یہ وہ روحانی خزانہ ہے جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو فجر کے وقت اپنے بستر چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے جسے دیکھ کر لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ نور ہے جو زمینوں اور آسمانوں کی وسعتوں سے بھی زیادہ روشن ہے۔ محترم ناظرین، ہماری زندگی کی اکثر مشکلات صرف اس لیے حل نہیں ہوتے کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے کلام پر وہ یقین نہیں رکھتے جو رکھنا چاہیے۔ جب آپ فجر کے پرسکون وقت میں جب پرندے بھی اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس صورت کو اپنا وظیفہ بناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ وہ اس بندے کی ہر جائز تمنا کو پورا کرے۔ یہ صورت آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ اب ہم اس کے فضائل کے بعد اگلے مرحلے میں اس کے عملی پہلوؤں پر بات کریں گے تاکہ آپ آج سے ہی اس برکت کو سمیٹنا شروع کر دیں۔ محترم ناظرین، اب ہم اس نور کے سمندر میں مزید گہرائی تک جائیں گے جو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر چھپا رکھا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس عمل سے زمین و آسمان کا نور حاصل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر وسعت میں جو اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات ہیں وہ اس بندے کے دل میں اتار دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بنایا بلکہ ایک مکالمہ ہے جو بندے اپنے خالق سے کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں کہ فجر کا وقت ہے، آسمان سے فرشتے زمین کی طرف آ رہے ہیں اور اس خاموشی میں آپ کا رب آپ کی ہر پکار کا جواب دے رہا ہے۔ یہ وہ نورانی تعلق ہے جو آپ کے وجود کو دنیا کی تمام آلائشوں سے پاک کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے اسے آسان الفاظ میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سب سے پہلے ہمیں اپنی عظمت کا احساس دلاتا ہے کہ وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یعنی وہ اتنا مہربان ہے کہ گناہ گاروں کو بھی رزق دیتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی ہمیں یہ یاد دلاتا جا رہا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے جہاں ہماری نیکیوں کا بدلہ ملے گا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو اللہ کو اپنے بندے کی عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ کائنات کے تمام خزانوں کے منہ اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہیں سے وہ قیمتی چیز ملنا شروع ہو جاتی ہے جسے ہم غیبی مدد اور برکت کہتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے اسے پھر دنیا کی کسی زہر کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیاوی اعتبار سے صورت کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک اس مبارک کلام کے صدقے آپ کے چہرے کو وہ نور عطا کرتا ہے کہ لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ قیمتی چیز مال و دولت کی ریل پیل بھی ہو سکتی ہے، وہ گھر کا سکون بھی ہو سکتا ہے اور اولاد کی خوشی بھی ہو سکتی ہے۔
محترم ناظرین، جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد اس صورت کو پڑھتے ہیں تو آپ گویا اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ جب آپ انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ کا نور آپ کے رزق، آپ کی صحت اور آپ کے وقت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو قبر کے اندھیروں میں بھی آپ کا ساتھ دے گا اور میدان حشر کی تپش میں بھی آپ کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنے گا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا نور حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فیصلے درست ہونے لگتے ہیں، آپ کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے اور آپ کی دعائیں سیدھی عرش الہی پر سنی جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ جب آپ اس صورت کے ذریعے اللہ کے نور سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی سے مایوسی کے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ جاتے ہیں۔ وہ مسائل جو کل تک آپ کے لیے پہاڑ بنے ہوئے تھے وہ اب مٹی کے ڈھیر نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کائنات کی سب سے قیمتی چیز یعنی اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ یہ عمل دراصل ایک ایسی چابی ہے جو بند دروازوں کو کھولتی ہے اور آپ کو وہ کچھ عطا کرتی ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سچے بندوں سے کیا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس یقین کے ساتھ یہ عمل شروع کریں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے سب سے قیمتی چیز نوازنے والا ہے، تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ تاثیر ہے کہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد اس مبارک کلام کو اپنا وظیفہ بنائیں گے تو آپ کو وہ سکون ملے گا جو بڑے بڑے بادشاہوں کو ان کے تخت پر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں اس نورانی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر اس نے اپنا خاص فضل اور انعام نازل فرمایا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی بلکہ جنت کے اعلیٰ درجات میں آپ کے کام آئے گی۔ محترم ناظرین، اب ہم اس عظیم الشان عمل کے اس آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جو آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول دے گا۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو وہ قیمتی چیز عطا فرمائے گا جو زمینوں اور آسمانوں کے نور سے بھرپور ہوگی۔ یاد رکھیے، یہ وقت ہے جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی رحمت کا گواہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو 11 محرم سے 30 محرم تک روزانہ فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی کے فوراً بعد کرنا ہے۔ یہاں ایک اہم بات نوٹ کر لیں، سنتیں گھر میں پڑھنا زیادہ افضل اور اجر کا باعث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان میں نوافل اور سنتیں ادا کرو۔ اگر آپ گھر میں سنتیں پڑھ کر مسجد جاتے ہیں تو یہ سنت نبوی کے عین مطابق ہے، ورنہ آپ مسجد میں بھی سنتوں کے بعد وہی بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، عمل کا آغاز آپ نے 7 مرتبہ درود پاک سے کرنا ہے۔ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ درود پاک کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام یا اللہ سے 100 مرتبہ پکارنا ہے۔ جب آپ یا اللہ کہیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ کامل یقین ہو جاتا ہے کہ کائنات کی ہر طاقت اور ہر شفا، ہر رزق اور ہر قیمتی نعمت کا مالک صرف وہی ہے۔ آپ کی بیماری، آپ کی تنگ دستی، آپ کی گھریلو پریشانی، سب کچھ اللہ کے کن کا محتاج ہے۔ جب آپ 100 بار اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکار لیں تو اب باری آتی ہے اس معجزاتی صورت کی جس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اب آپ نے نہایت توجہ، محبت کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے اور آخر میں آمین پر ختم کرنا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ براہ راست اپنے رب سے کلام کر رہے ہوں گے۔
उस वक्त आपका दिल दुनियावी ख्यालात से पाक होना चाहिए। 7 बार सूरह फातिहा मुकम्मल करने के बाद अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करें, क्योंकि तौबा से दिल का जंग धुल जाता है और दुआओं में असर पैदा होता है। अगर फ़र्ज नमाज में वक्त बाकी हो तो वहीं हाथ उठाकर दुआ मांगे, वरना फजर के फ़र्ज अदा करने के फ़ौरन बाद अल्लाह के हुजूर अपनी हाजत रख दें। वह दुनिया की कीमती चीज़, चाहे वह घर हो, गाड़ी हो, रिज़्क़ की फरावानी हो या औलाद का सुकून, अल्लाह से मांगे, क्योंकि उसके ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होते। मुहतरम नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का ये महीना साल का पहला महीना है और इस महीने में अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करना पूरे साल की बरकतों का ज़ामिन बन जाता है। दुनिया की कीमती चीज़ों की तमन्ना करना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि वह अल्लाह से मांगी जाए। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की मिसाल हमारे सामने है। अरब के वो लोग जो बकरियां चराया करते थे और गुर्बत की ज़िंदगी बसर करते थे, जब उन्होंने अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत किया और यकीन के साथ मांगा तो अल्लाह ने कैसर व किसरा के तख्त उनके कदमों में ढेर कर दिए। ये वही अल्लाह है जो आज भी मौजूद है, बस कमी हमारे यकीन में है। जब आपका यकीन पुख्ता होगा तो अल्लाह आपको सब कुछ अता फरमाएगा जिसका आपने ख्वाब देखा था। वह ज़मीन व आसमान का नूर दरअसल वह बरकत है जो आपकी ज़िंदगी के हर शोबे को मुनव्वर कर देगी। आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, मगर अल्लाह की दी हुई नियामतों और वह कीमती सुकून कभी ख़त्म नहीं होगा। मुहर्रमुल हराम की इन मुक़द्दस घड़ियों में ये अमल अल्लाह वालों का बताया हुआ निहायत ताकतवर और आज़मूदा वजीफ़ा है। इसे 11 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे गैब से आपके लिए रास्ते बनते हैं और कैसे दुनिया की हर नियामत आपके कदम चूमती है। मुहतरम नाज़रीन, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ये कीमती मालूमात दोस्तों तक भी पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही ईमान अफरोज़ वज़ाइफ मिलते रहें। आज का सवाल, सूरह फातिहा की कुल कितनी आयात हैं? अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हमें आपकी दिलचस्पी का इल्म हो सके। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम जायज़ दुआओं को मुहर्रमुल हराम के इन मुबारक दिनों के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और आपको दुनिया व आखिरत की सबसे कीमती नियामतों से माला माल करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़